मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी प्यारी माओं और बहनों, हम सबसे पहले उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई, हम्द व सना बयान करते हैं कि जिस वहदहू ला शरीक ने, जिस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा ने हमें और आपको इस दारे फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया, अनगिनत नेमतें हमारे ऊपर निछावर फरमाई। उन्हीं नेमतों, बरकतों, रहमतों में से एक अजीम नेमत इस्लाम और नेमत तौहीद अता किया। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए कराम, खुसूसन बिलखुसूस आमीना के लाल, ताजदार मक्का व मदीना, अहमद मुश्तबा व मुस्तफ़ा, खातिमुन नबीयीन वल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिनकी बेहतरीन तालीमात के जरिए से हम गुमराह कुन इंसानों को रुश्द हिदायत का एक बेहतरीन पैकर मिला। हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बे करीम ने हमें और आपको इस दारे फानी के अंदर पैदा फरमाया। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इस दुनिया के अंदर हम और आप आए हैं। आज नहीं तो कल ये दुनिया छोड़ के हमें और आपको जाना है। इस इम्तिहान में वो शख्स कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होता है जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत इलाही जितनी ज्यादा होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसे बंदे का मकाम और मर्तबा मजीद बुलंद कर दिया जाता है। और ऐसा ही इंसान कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होता है। दरअसल जो शख्स जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बे करीम का डर आ गया, अल्लाह रब्बे करीम के आगे जी हुजूरी का खौफ पैदा हो गया, जिसके दिल के अंदर इस बात का ख्याल आ गया कि आज नहीं तो कल रब्बे काबा के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने हुजूर में पेश होना है, हमारी पेशगी होगी, हिसाब व किताब का दिन होगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला सुनाया जाएगा। ऐसा बंदा हर वक्त गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। ऐसा बंदा फराइज के एहतमाम की कोशिश करता है। ऐसा बंदा अपने आप को कंट्रोलिंग रखने की कोशिश करता है। और जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं होता, खशियत इलाही नहीं होती, हालात हाजरा के दौर में अगर देख लिया जाए, आज हालात हाजरा में देखा जाए, माशरे और समाज के अंदर जितनी बीमारियां और जितनी बुराइयां और जितने अमराज फैलते जा रहे हैं, चाहे वो रिश्वतखोरी हो, चाहे वो ज़नाकारी हो, चाहे वो झूठाई हो, चाहे वो मक्कारी हो, जो कुछ देख लिया जाए, अगर उसका असल रीजन देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका अहम और असल रीजन ये मिलेगा कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ कम हो चुका है। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ कम हो चुका है, जिसकी वजह से आज हम बुराइयों में मुब्तला होते जा रहे हैं और हमें यह मालूम होता जा रहा है कि जो कुछ है यही दुनिया है, इसके बाद कुछ नहीं होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरत नाज़ियात के अंदर फरमाया, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उन लोगों की मिसाल बयान करते हुए जो लोग अपने रब के सामने खड़े होने से और अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की फजीलत को बयान होते हुए बयान किया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ जिसके दिल के अंदर आएगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत तैयार करके रखा है। अल्लाह के बंदो, अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, तो रब्बुल आलमीन का वादा है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह ने जन्नत हमारे लिए तैयार करके रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उलमा की जमात को मुखातब करते हुए बयान किया कि उलमा की जमात अल्लाह के मखलूक में से, अल्लाह के बंदों में से एक ऐसी जमात है जो अहले इल्म है, जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरते हैं।
اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ الفاتر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اہل علم ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اہل علم سے مراد صرف ایک عالم کا ہو جانا، جبے کبے میں آ جانا نہیں، اہل علم سے مراد یہ ہے جسے یہ پتا ہو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس گواہی دینا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس سوال و جواب ہونے والا ہے، جنت اور جہنم کا جس کے پاس علم ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا، ایسے لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ خشیت کا کیا معنی ہے؟ خشیت کے معنی ہوتا ہے الخشیت یا خوف مع العلم والتعظیم۔ خشیت کہتے ہیں کہ وہ خوف ہے جو اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اس کی تعظیم کے ذریعہ سے آتی ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا کتنا، اللہ کو جانا کتنا، اس کی تعظیم کو سمجھا کتنا۔ ہر ڈر، ہر خوف خشیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے، پولیس سے ڈر رہا ہے، اسے خشیت نہیں کہا جائے گا۔ ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈر رہا ہے، اسے خشیت نہیں کہا جائے گا۔ خشیت کے معنی ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ رب العالمین کے پاس حضور حاضر ہونے کے بارے میں علم رکھتے ہوئے ڈرنا اور خوف کھانا اور اس کے پیچھے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام خشیت ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اگر دوسرے مقام پہ خشیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے دوسرے جگہ پہ ارشاد فرمایا الذین یخشون ربهم بالغیب۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 49 کے اندر ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مثال دی الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے غیب میں اللہ تعالیٰ سے غیبی طور پر ڈرنے والے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے دل کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر چیزوں کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے اندر جو انگڑائیاں ہوتی ہیں زبان سے بعد میں ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جان لیتا ہے۔ اللہ وہ ہے من حبل الورید، ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو کتنا پہچانا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف اس کی غیر موجودگی کے، اور اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف خشیت الہی، اللہ رب العالمین سے غیبی طور پر جو بندہ ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور دوسرے مقام پر دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے، کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دو دو جنتیں ہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ دارالامتحان ہے، یہاں سے جانا ہے۔ اپنے رب کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اپنے رب کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ کے پاس حاضر ہونے کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آپ کے دلوں میں جب ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا جنتان، دو دو جنتیں اللہ آپ کو دے گا۔ کیا ہو جنت؟ وہی جنت جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو گے حنیًا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ نے کہا جا دنیا سے جانے کے بعد دیکھ، اللہ کہے گا جا، تو نے دنیا کے اندر خالی وقت میں جو نیکیاں کیا تھا، آج جو چاہ، جہاں سے چاہ، جس چیز کے بارے میں چاہت کر، ارادہ کر، اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ وہ وہی جنت ہے میرے بھائی، اس جنت کی تیاری کرو۔ اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے سینوں میں پیدا کرو۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، سیرت اٹھا کر دیکھو، سب سے معزز اور مکرم ہم سب کے نبی، آنے والی امتوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والرسل ہیں، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف۔ اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے ہیں۔ روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے اللہ کے رسول سجدے میں جاتے تھے, کبھی کبھار آپ نماز میں نیت باندھتے تھے, اللہ رب العالمین سے کی آیتیں کی تلاوت کرتے تھے اور آپ روتے تھے, سسکتے تھے. روایت کے اندر آیا ہے اس طریقے سے روتے تھے جیسے کوئی ہانی بنتی ہے جب اسے تیل میں ابالا جاتا ہے, تیل کو ابلنے کی جو آواز آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دھک دھک کی آواز آتی تھی. اللہ کے رسول رویا کرتے تھے. اما عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے, اس کے باوجود آپ اللہ سے اتنا ڈرتے ہو. اللہ کے نبی نے بیان کیا افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یہ ہے اللہ کا ڈر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم اور آپ کیا ہے میرے بھائی, کیا ہے میرے بھائی ہم اور آپ. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو, یاد رکھ لینا میں بار بار وہی جملہ دہراتے جا رہا ہوں, یہ دنیا دارالامتحان ہے. آج مسجد میں بیٹھے ہو, نہ جانے گھر جا پاؤ گے یا نہیں جا پاؤ گے. اپنے سینے میں تدبر کرو, غور و فکر کرو تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خوف, خشیت اللہ سے یہ تھی کہ آپ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. وہ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, وہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. خشیت الہی کے بارے میں اگر صحابہ پر گفتگو کی جائے تو باتیں بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی میرے بھائی, لیکن اس موضوع سے ریلیٹڈ صحابہ کی زندگی بھی خشیت سے جڑی ہوئی ہے. ابو بکر کو کون نہیں جانتا, یہ وہی ابو بکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے. یہ وہی ابو بکر ہے جب اللہ کے نبی آ کر کہتے ہیں اے ابو بکر اللہ نے ہجرت کا موقع دیا, اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو آنے لگا. اللہ کے نبی نے سمجھا شاید ابو بکر جانا نہیں چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو بکر کیا معاملہ ہے, آنکھوں سے آنسو کیوں نکل گئے, کیا نابینا باپ کی جدائی اور بیٹیوں کی جدائی نہیں چاہتے ہو. کہا اللہ کے نبی خوشی سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے, رسول کا ساتھ پانا میری نصیب میں ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر ہجرت کرتے ہیں, غار حرا میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں. میرے بھائیوں یہ وہی ابو بکر ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں اپنے صحابہ سے کہا تھا جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کی نماز پڑھائیں. یہ تھے ابو بکر. ان کے بارے میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, انہوں نے گھاس کو دیکھا, سوکھتی ہوئی گھاس نظر آئی, رونے لگے, ڈر اور خوف سے کانپنے لگے. آتے ہیں, لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا, آپ تو خلیفہ ہیں, معاملہ کیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں. کہا مجھے اللہ کا ڈر اور خوف ہے, میں یہ چاہتا تھا کہ کاش میں اس گھاس کی طرح ہوتا, اللہ کے پاس مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا. اے نوجوانوں کی جماعت, رات کی تنہائی میں گناہ کرنے والے نوجوانوں, اس موبائل کی اسکرین پر اپنے آپ کو فحش پھیلانے والوں, کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن رب العالمین کو کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس حساب و کتاب دینے سے ڈرتا ہوں. یہ تھے ابو بکر کی خشیت. کہتے کاش گھاس کی طرح ہوتا کہ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. میرے بھائیوں آپ دوسرے صحابی کو دیکھیے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی فضیلت کا کیا کہنا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان کیا. دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہیں. کہا عمر کیا معاملہ ہے. کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں. کہا عمر تم کیوں غمزدہ ہوتے ہو, ارے تم تو وہ ہو کہ جب تم راستے سے آتے ہو شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. یہ تھے عمر بن خطاب. عمر بن خطاب کون, عشرے مبشرہ میں سے عمر بن خطاب کون, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ اسے عمر بن خطاب کو نبی بناتا. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی یہ آیت میں پہنچے, ان عذاب ربک لواقع, اللہ رب العالمین کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یہ عمر بن خطاب سنتے ہیں, ان کے دلوں پر گہرا اثر جاتا ہے.
بیمار ہو جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا عمر بن خطاب معاملہ کیا ہے؟ آپ بیمار ہو گئے رو رو کر. کہا اللہ کے بندو سن لو، اللہ نے بیان کیا قرآن میں کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. مجھے ڈر اور خوف ہے کہیں اللہ رب العالمین سے مجھے مبتلا نہ کر دے. یہ تھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہ ہے میرے بھائی، آج ہم حالت حاضرہ پر روتے ہیں. ہماری تجارت نہیں چل رہی ہے، ہمارے کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں. ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا کبھی سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ حکومتی پالیسیاں ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا بھی ساتھ ہاتھ ہے، لیکن کیا کبھی ہم اپنے عملوں پر غور کرتے ہیں؟ آج ہمارے اعمال کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرًا. جو کچھ مصیبتیں، جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. اللہ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر ہمارے ہر گناہوں پر پکڑ ہونا شروع ہو جائے اللہ کے بندوں تو ہم ایک بوند پانی کے لیے ترس جائیں گے. ہمارے دلوں میں آج اللہ کا ڈر نہیں رہ گیا، اللہ کا خوف نہیں رہ گیا. یہ وہ صحابہ تھے جو نیکیاں بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے. عمر بن خطاب کا واقعہ تو آپ نے سنا. عثمان غنی کو کون نہیں جانتا، جو ذو النورین ہیں، جنہیں 2 مرتبہ ہجرت کا موقع ملا. نبی کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کی نکاح میں آئیں. عثمان غنی وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اے عثمان تم آج کے بعد کوئی عمل بھی نہیں کرو گے، تمہارا کسی عمل پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، عثمان تم جنتی ہو. اللہ کے نبی نے ایک محفل میں کتنی مرتبہ جنت کی سرٹیفکیٹ دیا. عثمان تم جنتی ہو. یہ وہی عثمان تھے اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر رب کے راستے میں کنویں کو وقف کر دیا اور آخری وقت میں اسی کنویں سے انہیں محروم کر دیا گیا. یہ وہی عثمان جسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. یہ وہی عثمان جن کی نبی کی موجودگی میں جن کو نبی نے شہادت کا مرتبہ دیا. عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر سے گزرتے تھے تو بلک کر سسک کر رونے لگتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے تھے اے عثمان تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے تو تمہارے اگلے اللہ رب العالمین نے تو تمہیں جنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے. ارے صحابہ تو وہ تھے میرے بھائی، یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے صحابہ تو وہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ تو وہ تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی جن کا ایمان، لوگوں کا ایمان صحابہ کے موافق کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا. یہی چیزیں کافی تھی. اس کے باوجود صحابہ کا خشیت یہ تھا، صحابہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ عثمان غنی کہتے ہیں اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے، اس قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے. اپنے لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے اے لوگوں تم اس قبر میں آنے سے پہلے تیاری کر لو، یہاں تمہارا کوئی ساتھ نہ دے گا. میرے بھائی کیا ہم نے اس تیاری کی؟ کیا ہم نے اس کوٹھری کی تیاری کی؟ اے عالیشان بنگلے میں رہنے والوں، کیا ہم نے اس ساری کوٹھری کی تیاری کی جس میں 3 سفید کپڑا لپیٹ کر بارش میں بھیگتا ہوا کپڑا اور پانی قبر سے نکل رہا ہے، ہمیں دفن کر دیا جائے گا، ہمارے اوپر منومن مٹی ڈال دی جائے گی؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ کیا ہم نے اپنے رب کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کیا؟ سوچنے کا مقام ہے میرے پیارے بھائیوں. میری آواز اگر میری ماں بہنوں تک جا رہی ہے تو اپنی جنت بنانے کی کوشش کرو. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جنت پانے کی کوشش کریں، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کے اندر خشیت الہی پیدا کریں. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن نیک عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، مومن نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور کافر شخص یا گنہگار شخص برائیاں کر کے بھی اللہ سے خوش رہتا ہے. مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے اگر ہم اور آپ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم جو چیز میں آئے جو من میں آئے وہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، رات کی تنہائی ہے، ارے میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، کئی حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ مشہور اور معروف حدیث جو ایک نوجوان کے لیے اور ایک لڑکی کے لیے، یہ ایک نوجوان بچی کے لیے بڑی عبرت والی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے،
دعا کے قبولیت میں جس کا تذکرہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، بڑا مشہور روایت ہے، وہ جب اپنی چچے زاد بہن سے محبت کرتا تھا، اسے بہلایا پھسلایا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، وقت تعین ساری چیزیں طے ہو گئی، جگہ فکس ہو گیا، سب چیز کے مطابق دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے اللہ کے ڈر، اللہ سے خوف کھا، لذت کے لیے مجھ سے گناہ مت کر، لذت کے لیے مجھ سے گناہ مت کر، میں اپنے آپ کو تیرے لیے حلال نہیں کرتی ہوں، اللہ کا خوف کھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ میرے دلوں میں حالت طاری ہو گئی، تیرا ڈر اور تیرا خوف میرے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ وہ نوجوان کانپنے لگتا ہے، گناہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب غار کے اوپر پہاڑ پتھر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اے نوجوانوں، ہم اور آپ سب گنہگار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان گناہوں کے دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ تب ہوگا جب اللہ کا ڈر ہمارے سینوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، محفل میں مجلس کے اندر استغفر اللہ کہنا یہ بڑی عام سی بات ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ میں جبے کبے میں ہوں، میں محفل دیکھا، استغفر اللہ۔ اصل جو خشیت ہے، خالص خشیت وہ ہے جو تنہائی میں گناہ ہو، تنہائی میں گناہ کا موقع ملے اور اس وقت کہہ دیا جائے استغفر اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہی اصل ڈر ہے، وہی اصل خوف ہے اللہ کا۔ وہی چیز ہمیں اور آپ کو اپنے سینوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارا یہ پیغام ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے سینوں میں پیدا ہو، اے اللہ کے نوجوان بندوں، اے رب العالمین کو چاہنے والوں، اے نبی کے امتی لوگ ہو، سن لو، اپنے آپ کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کے جتنا ہو سکے اللہ سے قریب آنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس سے دور ہونے کی کوشش کرو۔ چند دنوں کی زندگی ہے، نہ جانے ہم اور آپ کب رب کو پیارے ہو جائیں۔ ہمارے اور آپ کے قبر میں کوئی نہیں جائے گا۔ اپنے عملوں کی اصلاح کرو، اپنے عملوں کی اصلاح کرو، اپنے سینوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نیک بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، دین کا داعی بناؤ، مدرسوں سے اپنے بچوں کو جوڑو۔ آپ کے بچے جب دین کے داعی بنیں گے، دین کو سیکھنے والے بنیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے بنیں گے، یہی بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا۔ آپ کی فیملی کے اندر اس کی اصلاح ہوگی۔ جب اپنے آپ کو بگاڑ لوگے، آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی۔ یاد رکھنا اللہ کے بندوں، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی اصلاح کرو۔ یہ چند دن کی زندگی ہے۔ میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں اس پورے خطبے سے کہ اللہ کے بندوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں تیاری کے لیے ہم آئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے دل مت لگاؤ، اللہ سے دل لگاؤ، اپنے سینوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اے رب العالمین ہر جگہ تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، خشیت الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس سے پہلے ہم سے جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اے رب العالمین جانے انجانے میں، اے اللہ تو غفار ہے، اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو نیک صالح بنا دے، حافظ قرآن، دین کا داعی، عالم دین بنا دے۔ اے رب العالمین ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر اسلامی گھر کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔